रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक रह गया था, लास्ट टॉपिक है तालीम की इक़साम। तो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड तो लिखवा दिया था कि तालीम की बुनियादी तौर पर कितनी इक़साम है। तो तालीम की बुनियादी तौर पर 2 इक़साम हैं, एक है आम तालीम और दूसरी है पेशा वराना तालीम। आम तालीम से क्या मतलब है, यानी जो हम रूटीन में जाके जैसे स्कूलों में, कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके जो हम तालीम हासिल करते हैं उसको हम आम तालीम कहते हैं। और आम तालीम का मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट है या जो तालिब इल्म है उसको अपने बुनियादी जो अकायद हैं, नज़रिया हयात है, अपनी रिवायात हैं, तहज़ीब है, सकाफ़त है, इन सब को जो है ना के बारे में वो जान सके। तो जो बेसिक तालीम या आम तालीम देने का मकसद ही यही होता है कि ये जो हमारे बुनियादी अकायद हैं, नज़रियात हैं, रिवायात हैं और सकाफ़त है, इसको हम अपनी जो तालिब इल्म या हमारी अगली नस्ल है इसको हम मुंतकिल कर सकें। और इसके साथ साथ जो माशरे में रहने के तौर तरीके हैं, आदाब हैं, इंसानों के आपस में ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ़ जैसे सतह पर, वालिदैन का औलाद के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, अनजान लोगों के साथ। तो उनसे जब आपका इंटरेक्शन होता है या ताल्लुकात बनते हैं तो आपने वो कौन से तौर तरीके हैं जिनको आपने अपनाना है। और इस तरह से जो पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हो जाता है। और इसके अलावा तालीम जो आम तालीम दी जा रही है उसका एक और मकसद ये भी है कि हमने अपने माशरे में जो पढ़े लिखे या ख्वानदा अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा करना है, क्योंकि जो ख्वानदगी है वो हर माशरे की बुनियादी ज़रूरत है। और इस ख्वानदगी को बढ़ाकर, उसकी शरह को बढ़ाकर ही हम अपने माशरे में तरक्की ला सकते हैं। तो उस ख्वानदगी की शरह को बढ़ाने के लिए भी आम तालीम जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। अब जो पाकिस्तान में आम तालीम है वो 3 मदारिज पर मुश्तमिल है। अब 3 मदारिज का क्या मतलब है कि इसमें ये देखें लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, 3 मदारिज पर मुश्तमिल है। कौन कौन से हैं, जिसमें इब्तदाई आ जाता है, सानवी आ जाता है, आला सानवी है और आला सतह की तालीम इसके अंदर शामिल है। ठीक है, नर्सरी से लेकर एमए तक की जो तालीम है वो इसी कैटेगरी में आ रही है, इसी ज़मरे में आ रही है। जो साइंसी तालीम है और जो पेशा वराना तालीम है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। वो उसके लिए हमने एक अलहदा से जो है ना वो टाइप बनाई हुई है। जो हमारे पास है अमूमी तालीम, ठीक है, ये जो भी हमने डिस्कस किया आम तालीम या अमूमी तालीम, इसके जो है ना 3 इक़साम हैं। पहली कौन सी आती है, इब्तदाई या एलिमेंट्री एजुकेशन। जो सेकंड नंबर पर आती है सानवी तालीम या सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पर आ रही है वो है आला तालीम या हायर एजुकेशन। अब सबसे पहले देखें इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम कहाँ से कहाँ तक होगी गर्ल्स, पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक। ये अपनी बुक्स पर आपने अंडरलाइन कर लेना है इसको कि इब्तदाई तालीम कौन सी होती है, जो हम पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक तालीम हासिल करते हैं उसको हम इब्तदाई तालीम या एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। और आपको पता है इसका टाइम पीरियड कितना है, ये 8 साल में मुकम्मल होती है। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इसी का हिस्सा है और उसका जो दौरानिया है वो 5 साल है, यानी कि फ़र्स्ट से लेके यानी पहली जमात से लेके 5वीं जमात तक का हो जाता है। और मिडिल एजुकेशन का दौरानिया जो है वो कितना बनता है, वो 3 साल का बन जाता है इस हिसाब से। ठीक है, प्राइमरी और मिडल इसके, यानी आप मज़ीद अगर वो पोर्शन बनाना चाहते हैं, डिवाइड करें तो प्राइमरी एजुकेशन आती है और मिडल एजुकेशन आती है। प्राइमरी मीन पहले 5 साल का जो दौरानिया होता है और अगले 3 साल का जो होगा वो मिडल एजुकेशन। सानवी तालीम या सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, 10वीं जमात तक की तालीम को सानवी तालीम कहते हैं। यानी 9th और 10th की जो क्लास में एजुकेशन दी जाती है उसको हम सानवी तालीम कहते हैं। और 12वीं जमात तक की तालीम, यानी जो भी इस वक्त जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, वो आला सानवी है। यानी कि 11वीं और 12वीं जमात की जो तालीम होगी उसको हम आला सानवी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन का नाम देते हैं। सानवी और आला सानवी तालीम के लिए हमारे मुल्क में हाई स्कूल्स या हायर सेकेंडरी स्कूल्स कायम हैं। ठीक है, सानवी सतह पर तो हमारे पास क्या है, स्कूल्स हैं, हायर स्कूल्स हो गए। और जो हमारी आला सानवी तालीम है उसके लिए स्कूल्स ही में, कुछ स्कूल्स में ही कॉलेज का जो है ना वो एक पोर्शन बना दिया गया है, या सेपरेट अलग से कॉलेजेस जो हैं वो मौजूद हैं।
13ویں جماعت سے لے کے 16ویں جماعت تک کی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے. یعنی یہ آپ جب اعلیٰ ثانوی تعلیم مکمل کر لیں گے اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کون سی تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. اس میں بی اے تک جو ہے گریجویشن، ٹھیک ہے، جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام بنا دیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے، گریجویشن آ گئی، اور ایم اے کی تعلیم جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کی تعلیم کہلاتی ہے. یہ تعلیم جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تعلیم بھی اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے. یعنی ایم اے تک کی تعلیم تو اعلیٰ تعلیم ہے. اس کے علاوہ ایم اے کرنے کے بعد ایم فل کی جو ہے وہ ڈگری ملتی ہے. ایم فل کرنے کے بعد آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک کی جو تعلیم ہے یہ ساری بھی کس کیٹیگری میں آ جاتی ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم میں آ جاتی ہے. تو اسٹیپس آپ نے یاد رکھنے ہیں. پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کی تعلیم کون سی ہے؟ ابتدائی یا ایلیمنٹری. ٹھیک ہے، اور 9th اور 10th کی تعلیم کو ہم بولتے ہیں ثانوی تعلیم. 11ویں 12ویں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو ہم بولتے ہیں اعلیٰ ثانوی. 13ویں سے لے کر ایم اے تک یا 16ویں تک آپ کہہ لیں، وہاں تک کی جو تعلیم ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم. اس کے بعد گرلس ہماری جو ہے نا وہ ایم اے کرنے کے بعد ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی، اور پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کی جو تعلیم ہے اس کو ہم اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں. پھر آتا ہے پیشہ ورانہ تعلیم. پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ اپنے کسی نہ کسی پیشے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہوتی ہے. جیسے آپ کو نام سے بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی کے مختلف شعبوں میں جو مختلف طرح کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو تعلیم ہم دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پیشہ ورانہ تعلیم. جیسے طب کی تعلیم ہے، مطلب جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں وہ طب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں. انجینئرنگ آ جاتی ہے، زراعت آ جاتی ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، تجارتی اور کاروباری جو تعلیم ہے وہ بھی اسی پیشہ ورانہ تعلیم کی اندر ہے. یعنی کہ وہ والی تعلیم جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کوئی پیشہ اختیار کر سکیں اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پیشہ ورانہ تعلیم. اب سب سے پہلے آتی ہے طب کی تعلیم. طب کی تعلیم میں کیا ہے؟ معاشرے کے افراد کو صحت مند رکھنے اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور اگر کوئی بیماری خدا نخواستہ لگ گئی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے جو ہے وہ اس تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تعلیم معاشرے کی ضرورت کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو استحکام ہے اس کا بھی ذریعہ بنتی ہے. اب اس کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ جو طالب علم ہیں انہوں نے بنیادی تعلیم جو ہے وہ ایف ایس سی تک حاصل کی ہوئی ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑا بہت اگر شاید آئیڈیا بھی ہوگا کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد جو ہے ان کا ایک میڈیکل کالجز یا یونیورسٹیز میں داخلے سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ کے نام سے، اور جو اسٹوڈنٹ اس ٹیسٹ کو کلیئر کرتے ہیں پھر ان کا ایک میرٹ بنتا ہے. اس میرٹ پہ جو سلیکٹ ہو کے بچے آتے ہیں انہیں کو ان میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے، اور پھر 5 سال کا جو ہوتا ہے نا کورس وہ حاصل کرتے ہیں. تو پھر ان کو میڈیکل کی جو ہے یہ تعلیم ان کی جو ہے وہ ایک سٹیج کمپلیٹ ہوتی ہے اور ان کو ڈاکٹر کی ڈگری ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آتی ہے انجینئرنگ کی تعلیم. انجینئرنگ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی صنعتی ترقی ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اس تعلیم پر بہت زیادہ ہے. مختلف کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. انجینئرنگ کی تعلیم نا مختلف شعبوں میں دی جاتی ہے. اب اس میں کون کون سے آ رہے ہیں؟ اس میں سول آ رہا ہے، یعنی کہ انجینئرنگ کی تعلیم ہم دیکھیں نا تو سول انجینئرنگ آ جاتی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، مکینیکل انجینئرنگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف شعبوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. اس کے لیے بھی گرلس سب سے پہلے ہمیں کرنی پڑتی ہے ایف ایس سی. لیکن جو طب کی ایف ایس سی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پری میڈیکل، اور جو انجینئرنگ کی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پری انجینئرنگ. پری کا مطلب ہوتا ہے انجینئرنگ سے پہلے، پری مطلب بیفور. ٹھیک ہے، تو انجینئرنگ سے پہلے جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسے پری انجینئرنگ. اس طرح سے پری میڈیکل ہے تو میڈیکل سے پہلے کا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پری میڈیکل. ایف ایس سی کرنے کے بعد طالب علم اسی طرح سے پھر انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے پہلے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں. ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے، میرٹ بنتا ہے. میرٹ میں ٹیسٹ کے نمبر بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں جو نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. مل ملا کے جو ہے وہ میرٹ بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یونیورسٹیوں میں داخلہ مل جاتا ہے اگر وہ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں تب. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کورس ہے وہ 4 سال کا ہے. طب کا جو کورس تھا وہ کتنے سال کا تھا؟ وہ 5 سال کا ہوتا ہے. لیکن جو انجینئرنگ کا کورس ہوتا ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ڈگری ملنا شروع ہو جاتی ہے.
پھر آتے ہیں زراعت کی تعلیم۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مطلب زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا پیشہ کیا ہے، وہ زراعت کے پیشے سے ریلیٹڈ ہیں۔ زرعی لحاظ سے خود کفیل ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کریں، زیادہ سے زیادہ ایریا کے اوپر جو ہے وہ اپنی فصلیں اگائیں، اور تاکہ ہم بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پاکستان کے جو ہیں تمام صوبوں میں زرعی یونیورسٹیاں موجود ہیں، اور ان میں یہ زرعی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ طلبہ اس کے لیے پہلے کیا کریں گے، ایف ایس سی کے بعد داخلہ ایف ایس سی کر لیتے ہیں، اس کے بعد داخلے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس میں پی ایس سی آنرز زراعت اور ایم ایس سی آنرز زراعت جو ہیں وہ یہ کورسز ہیں جو کرائے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں فصلوں اور پھلوں وغیرہ میں اضافے، بیجوں اور فصلوں کی نئی اقسام کی دریافت وغیرہ پر تحقیق ہوتی ہے۔ پھر آ رہا ہے تجارتی اور کاروباری تعلیم۔ کاروباری اور معاشرتی ترقی کے لیے تجارت، ٹیکسٹائل وغیرہ کے شعبے میں افراد جو ہیں ان کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے پیشہ ورانہ ڈگری کی طرف لوگوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ تجارتی تعلیم کے لیے کمرشل کالجز، کامرس کالجز اور بزنس کالجز موجود ہیں، اور طلبہ انہی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے قانون کی تعلیم۔ جو لا اور لائر بنتے ہیں یا جو جج وغیرہ بنتے ہیں وہ اس کی تعلیم اس کے اندر شامل ہے۔ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اور عام افراد کو عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے قانون کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ مختلف یونیورسٹیاں قانون کی تعلیم کا اہتمام کرتی ہیں۔ بی اے کرنے کے بعد قانون کی تعلیم میں داخلہ ملتا ہے، یعنی کہ قانون کی تعلیم حاصل کرنی ہو تو ایٹ لیسٹ کون سی ڈگری ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے، بی اے کی ڈگری۔ قانون کی تعلیم جو ہے اس کو ہم ایل ایل بی کہتے ہیں، اور اس کا دورانیہ 2 سال سے بڑھ گیا ہے، اور اب یہ 3 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم۔ معاشرے میں معاشرتی ترقی خواتین کی شرکت کے بغیر ناممکن ہے۔ گھریلو بجٹ ہے، گھریلو تزئین و آرائش ہے، بچوں کی پرورش ہے، ان کی نگہداشت ہے، ان سب میں خواتین کو اگر تعلیم دے دی جائے اسی سے ریلیٹڈ، تو ہم بولتے ہیں ہوم اکنامکس، یعنی کہ گھریلو جو ہے نا معاملات ان کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ بچوں وہ دے دینا، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ معاشروں میں جو ہے وہ شامل ہونے کی طرف گامزن ہو جائے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے تربیت اساتذہ کی۔ اساتذہ کی جو تربیت ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو نظام تعلیم ہے اس میں اساتذہ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھے اساتذہ کے بغیر ہم اچھی تعلیم کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے جو معاشرے کی تعلیمی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ایلیمنٹری کالجز، کالجز آف ایجوکیشن اور ادارہ ہائے تعلیم و تحقیق جیسے ادارے موجود ہیں۔ یہاں سے یہ شارٹ کوشچن آتا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کریں اپنی بک کے اوپر بھی، کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو اساتذہ کی تعلیم کے لیے جو ہے نا وہ استعمال ہو رہے ہیں، یا جو جہاں پہ اساتذہ جو ہے کی تربیت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس میں آپ نے بتانا ہے ایلیمنٹری کالجز ہیں، کالجز آف ایجوکیشن ہیں، اور ادارہ ہائے تعلیم و تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے، علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف ایجوکیشن بھی جو ہے وہ قائم ہے، اور بی ایڈ کرنے کے بعد بی ایڈ کرنے کے لیے بی ایڈ جو ہے وہ اسی تعلیم ہونا ضروری ہے، اور ایم ایڈ کرنے کے لیے پہلے آپ نے بی ایڈ جو ہے وہ ضرور کیا ہوا ہو۔ بی اے کے بعد ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ ملتا ہے، جبکہ ایف ایس سی کے بعد بی ایس ایڈ کی ڈگری 3 سال میں دی جاتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بی ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا، بی اے آپ کے پاس کرنا ضروری ہے۔ بی اے کرنے کے بعد آپ بی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ایم ایڈ کرنا ہو تو ایم ایڈ کرنا کے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بی ایڈ آپ نے لازمی کیا وہ۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ہے ایف ایس سی جو ہے، اس کے بعد اگر آپ بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بی ایس ایڈ ہوگا، کیونکہ آپ نے سائنس کی اس میں فیلڈ میں کیا ہوگا، تو وہ بی ایس ایڈ کی جو ڈگری ہے وہ 3 سال میں آپ کو ملتی ہے۔ پھر آتا ہے کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم۔ یہ جو ہمارے جدید دور میں اس کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے، اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس کی بہت ضرورت بھی ہے اس کے اندر۔ تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ، اور ہماری جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ولیج میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کا سب کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، اس طرح دنیا بھی ایک گلوبل ولیج بن گئی جہاں پہ سب لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کمپیوٹر اور یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کی مجموعی ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیم نے انفارمیشن کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ لوگ جو ہیں اپنی
معلومات جو ہے وہ اس سے فراہم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، ہر قسم کی معلومات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ لائبریریاں بن گئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے میں لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے۔ تو یہ مختلف طرح کی جو ہے نا تعلیم تھی جو ہم نے یہاں پہ دیکھ لی۔ اب یہ گرلز آپ نے جو ٹاپک اسی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے، یہ لانگ کوسچن بھی بن جاتا ہے فل فلیج، جس طرح ہیڈنگ پراپر بنی ہوئی ہے آپ نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جو چیزیں میں نے انڈر لائن کروائی ہیں وہ لازمی دھیان سے دیکھنی ہے، اور ان کو لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ سم ٹائم آپ کو نام آ رہا ہوتا ہے لیکن لکھنا نہیں آ رہا ہوتا، املا کی مسٹیک ہو رہی تھی، تو اس کی چیز آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے، پھر نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ لکھواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔